लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है। आप तमाम को मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। और आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शुरू करते हैं सवालात का सिलसिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले गेस्ट हैं साहिल। मैं आपको ऐड करूँ? इंसान में ज़मीन आसमान का फर्क है। अगर मैं इंसान मैं जो है जावेद मकानदार को ऐड कराऊँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिक्षा मेरा आज का सवाल था कि ईद उल अज़हा मतलब ऐसा जो चांद नज़र आने के बाद, बिजहा का पहली चांद नज़र आने के बाद हमारे यहाँ बोलते हैं कि नाखून मत निकालो, बाल मत काटो, और 9 तारीख का रोज़ा रखो। ये बाल और नाखून का मसला कहाँ तक है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इस सिलसिले में कि इदा दखलतिल अशर व अरादा अहदुकुम अन युदहिया फला यअखुदन्न मिन शअरिही वला मिन अज़फारिही शैआ। 2-3 तरह के अल्फाज हैं इसी माना के। इसका मतलब ये है कि जब पहला अशरा दाखिल हो जाए, यानी ज़िलहिज्जा का पहला अशरा महीना जब शुरू हो जाए ज़िलहिज्जा का, तो वो आदमी जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है वो आदमी अपने बाल और नाखून ना काटे। बाज़ दीगर अहादीस के अंदर चमड़े का भी जिक्र आया है। चमड़ा, बाल, नाखून यानी जिस्म का कोई भी हिस्सा वो ना काटे। लेकिन ये हुक्म किसके लिए है? ये सराहत के साथ हदीस में बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया गया है कि व अरादा अहदुकुम अन युदही। ये हुक्म उस आदमी के लिए है जो आदमी कुर्बानी का इरादा रखता है, उसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी मुदही नहीं है, कुर्बानी करने वाला नहीं है, उस आदमी के लिए हुक्म नहीं है। ये हुक्म सिर्फ कुर्बानी करने वाले के लिए है। और यहाँ पर एक बात याद रखें कि जब किसी घर में कुर्बानी होती है एक जानवर की, तो जाहिर है कुर्बानी करने वाला कोई एक आदमी होता है, मुदही कोई एक आदमी होता है। अब कुर्बानी का वो मालिक है, कुर्बानी करने वाला वो है, और अपने घर वालों को उस कुर्बानी के अजर सवाब के अंदर वो शरीक करता है। तो जो उसके घर वाले हैं वो मुदही नहीं है, वो मुदहा अनहो हैं, उनकी जानिब से वो कुर्बानी कर रहा है। मुदही तो असल वो है जो उस कुर्बानी का मालिक है और जो कुर्बानी दे रहा है। घर वालों को नीयत के जरिए से अजर सवाब के अंदर वो शरीक कर रहा है। लिहाजा जो आदमी कुर्बानी कर रहा है, जो उस कुर्बानी का मालिक है, ये हुक्म सिर्फ उसके लिए है। वो आदमी अपने बाल, नाखून, चमड़े वगैरह उस वक्त तक नहीं काटेगा जब तक कि वो कुर्बानी ना कर ले। अपने यहाँ ये गलती आम है, बिल्कुल आम। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब पहला अशरा दाखिल हो गया तो अब किसी को बाल और नाखून नहीं काटना है, चाहे वो कुर्बानी कर रहा हो या कुर्बानी ना कर रहा हो, चाहे वो कुर्बानी का मालिक हो या घर का कोई दूसरा फर्द हो। सारे लोग बाल और नाखून काटने से बचते हैं। देखिए, बाल और नाखून काटना ये आपके इख्तियार में है। अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो मत काटिए। आप ऐसे ही आदमी एक हफ्ता तक नहीं काटता है, तो अगर आप ऐसे ही नहीं काट रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के नहीं काट रहे हैं कि मेरे लिए बाल और नाखून काटना मना है, जबकि आप कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये चीज बिदात हो जाएगी, क्योंकि शरीयत के अंदर आप एक हुक्म का इजाफा कर रहे हैं। क्योंकि ये हुक्म सिर्फ कुर्बानी करने वाले के लिए है, तमाम लोगों के लिए नहीं है। लिहाजा आप बाल और नाखून नहीं काट रहे तो मत काटिए, लेकिन ये समझ करके बाल और नाखून मत छोड़िए कि ये हमारे लिए ममनू है या मैं शरीयत के किसी हुक्म पर अमल करते हुए नहीं काट रहा हूं।
تو یہ حکم خاص ہے اس آدمی کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے سارے گھر والے نہیں کاٹیں گے, اس کے سارے گھر والے کاٹ سکتے ہیں, قربانی کا جو مالک ہے وہ نہیں کاٹے گا. اور اس بات میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ یہ بال اور ناخن کاٹنے سے جو منع کیا گیا ہے قربانی کرنے والے کو, کیا یہ کراہت کے لیے ہے یا یہ تحریم کے لیے ہے, یعنی کیا یہ حرام ہے یا مکروہ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ حرام ہے اس آدمی کے لیے جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے, اس آدمی کے لیے بال اور ناخن کاٹنا پہلے اشرے میں یہ حرام ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت واضح ہے جس میں نہی کا صیغہ ہے, اور نہی کے بارے میں اصل یہ ہے الاصل فی النہی التحریم, یہ قاعدہ ہے اصول کا. تو نہی اگر مطلق ہے, اس کے الگ سے کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے, قرینہ صارفہ, تو نہی یہ تحریم کے لیے ہوتا ہے. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ بال اور ناخن کاٹنا یہ حرام ہے اس آدمی کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے, جو قربانی کا مالک ہے. شیخ صاحب اگر جس نے قربانی جسے کرنا ہے وہ بال نہیں کاٹے گا, مگر ہمارے اور ایک بتاتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی قربانی ہوئی تو پورا سر منڈوا لے, حاجیوں کی مشابہت کرے, ایسا بتاتے ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ نہیں, جب اس کی قربانی ہو گئی, اب اس کے اوپر جو پابندی تھی وہ پابندی ختم ہو گئی, بس صرف اتنا ہوا کہ وہ پابندی ختم ہو گئی. اب وہ چاہے تو سر مڈائے, بال کٹوائے, ناخن کاٹے, چاہے تو نہ کرے. اب وہ جو پابندی لگی تھی پابندی ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ قربانی کرنے کے بعد اسے کٹانا ہی ہے, اگر اسے ضرورت ہے تو کٹائے, نہیں ضرورت ہے تو نہیں کٹائے گا. ٹھیک ہے شیخ, ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. اور ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ بولیے. آن لائن کاروبار جو ہوتا ہے بینکنگ کا, جو آؤٹ سائڈ میں چلتا ہے, بینک سے کنیکشن رہتا ہے, تو ویسے لوگوں کو اپنی جگہ کرائے پر دے سکتے ہیں؟ اب دیکھیے, اس آن لائن جو کاروبار ہوتا ہے اس میں حلال بھی ہوتا ہے, حرام بھی ہوتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ جو کاروبار کرنے والا شخص ہے, کیا وہ حلال کاروبار کر رہا ہے یا حرام کاروبار. اور ظاہر ہے جب اس کی نوعیت ہمیں پتہ چلے گی تو ہم بتا پائیں گے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اگر وہ حلال کاروبار کر رہا ہے تو کرائے پر دیں گے, اور اگر حرام کاروبار کر رہا ہے تو نہیں دیں گے اس کو کرائے پر. نہیں, بینک کا ایک آؤٹ لیٹ ہوتا بینک ہے, بینک والے کا ایک آؤٹ لیٹ ہوتا ہے, تو وہ ہاں, پیسہ بینک دینا والے کا لینا بھی آؤٹ لیٹ کرتا ہے. ہوتا ہے, وہ دیکھو یعنی بینک سے ریلیٹڈ. یعنی سودی بینک کو اپنا گھر کرائے پر دینا تاکہ وہاں پر وہ اپنا بینک یا اس کا برانچ یا اس کا کاروبار چلا سکے, یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ تعاون علی الاثم ہے. بہت شکریہ جاوید بھائی, بارک اللہ فیکم. ساحل جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ کہ اگر کسی شخص کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور وہ قربانی دینا چاہتے ہیں تو کیا وہ قربانی دے سکتے؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال, کیونکہ یہ غلط فہمی بھی بہت زیادہ کثرت سے پھیلی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں میں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین کے جو بنیادی مسائل ہیں, بنیادی اس سے بھی لوگ ناواقف ہیں. اور مجھے اس کا سبب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا یہ کمی علماء کی جانب سے ہے بتانے میں, یا یہ کمی عوام کی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ دونوں جانب سے یہ کمی ہے تو شاید یہی صحیح ہوگا. علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جو ضروری مسائل ہیں, ان مسائل کو اپنی تقریروں کا موضوع بنائیں, اپنے خطبات کا موضوع بنائیں, خاص طور سے جمعہ وغیرہ میں. تو اگر یہ مسائل بیان کیے جائیں تو یہ اتنے مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. جی دیکھیے, عقیقہ یہ ایک الگ حکم ہے, ایک مستقل حکم ہے, اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عقیقہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے, اس کا قربانی سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. پھر بھی کئی سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں عقیقہ نہیں ہوا ہے قربانی نہیں کرنا. بھائی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دیا ہوں تو نماز بھی نہیں پڑھوں گا, میری نماز نہیں ہوگی. زکوٰۃ دینے میں کمی کیا ہوں یا اور کوئی غلط کام کیا ہوں, کسی حکم پر عمل کرنے میں کوتاہی کیا ہوں, تو فلاں دوسرا والا حکم پر بھی عمل نہیں کروں گا. بالکل نہیں. عقیقہ الگ مسئلہ ہے, قربانی الگ مسئلہ ہے, اور عقیقہ تو ویسے بھی سنت مؤکدہ ہے. اور یہ نہیں کہیں گے کہ عقیقہ کو چھوڑنے والا گنہگار ہے, جب وہ گنہگار بھی نہیں ہے. اور اگر گنہگار ہوتا بھی, فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, اگر وہ گنہگار ہوتا بھی عقیقہ چھوڑنے پر, تب بھی اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
تو آپ عقیقہ کیے ہیں, آپ کا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, آپ قربانی کیجئے اگر آپ کی استطاعت ہے تو. جی بہت شکریہ شیخ. جی شیخ میرا اور ایک سوال ہے. جی شیخ جو جمعہ کی سنت نماز ہے جو 6 رکعت ہے, وہ شیخ اگر ہم قضا ہو جائے تو ہم کون سی نیت سے پڑھیں گے؟ جمعہ کی سنت نماز 6 رکعت کیسے, تھوڑا سمجھائیے. جی شیخ وہی پوچھ رہا تھا کہ کتنے سنت رکعت ہے جمعہ کے. میرے بھائی آپ پوچھ تھوڑی رہے ہیں, آپ نے تو ہمیں بتا دیا آلریڈی کہ 6 رکعت. 6 ہیں, اس کو کیسے چھوٹ جائے تو کیسے ادا کرنا ہے پوچھا ہے آپ نے. آپ یہ جی پوچھئے کہ جمعہ کے دن سنت کتنی رکعت سنت پڑھنی ہے, اور اگر نہیں پڑھ پائے ہیں تو کیا کریں, ایسے پوچھئے. آپ نے 6 رکعت فیصلہ کر دیا. دیکھیے جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی بھی سنت راتبہ نہیں ہے. آپ مان لیجئے مسجد پہنچے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے, یہاں پر کوئی بھی ایسی سنت نہیں ہے جس کا تعلق جمعہ سے ہو. آپ یہاں پر نفل مطلق پڑھ سکتے ہیں, جتنا چاہیں اتنا پڑھ سکتے ہیں, اور یہ نفل مطلق کا تعلق جمعہ سے نہیں ہے, وہ تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. تو جب آپ مسجد پہنچے, آپ قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, دعا کریں. اگر نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے, اس کی توفیق ہو رہی ہے, تو نفل نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کا تعلق جمعہ سے نہیں ہے. اس کو نفل مطلق کہتے ہیں, جو کہ اوقات ممنوعہ کو چھوڑ کر کے کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. آپ 2 رکعت کر کے 10-20 رکعت پڑھیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اس کا تعلق جمعہ سے نہیں ہے. یہ تو جمعہ سے پہلے ہو گیا. جمعہ کے بعد جو ہے, جمعہ کے بعد بعض روایتوں میں 2 رکعت کا ذکر ہے, بعض روایتوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 2 رکعت کا ذکر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں 4 رکعت کا ذکر ہے, اور دونوں ہی روایتیں صحیح ہیں. ان کے درمیان جمع کیا ہے بعض علماء نے, جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ہیں, کہ ان دونوں روایتوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو آپ 4 رکعت پڑھیے, اور اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں جا کر کے واپس تو آپ 2 رکعت پڑھیے. ایک تو اس طرح سے جمع کیا گیا ہے, اور یہ میرے خیال سے سب سے بہترین جمع ہے. بعض علماء نے بھی کہا ہے کہ 2 اور 4 میں آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو 2 پڑھیں, چاہیں تو 4 پڑھیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ 4 رکعت پڑھیے, گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں. لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ کبھی آپ 4 پڑھتے ہیں, کبھی 2 پڑھتے ہیں, دونوں پر عمل کرتے ہیں, تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. شیخ جی اگر ساحل. وہ سنت نماز اگر چھوٹ جائے, یعنی اس کے وقت پر ہم نہ پڑھے, تو پھر کون سی نیت سے؟ اگر مان لیجئے یہی مثال ہم لے لیتے ہیں, جمعہ کی کوئی سنت نہیں پڑھا کسی وجہ سے, اب وہ بعد میں پڑھنا چاہتا ہے, مان لیجئے عصر کا وقت ہو گیا, اب عصر کے بعد وہ پڑھنا چاہتا ہے, وہ بالکل پڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی ظہر کے بعد کی جو سنت ہے وہ چھوٹ گئی تھی ایک بار. کچھ لوگ آ گئے اور آپ بات کرنے میں مشغول ہو گئے. لوگ آتے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مسائل لے کر کے, تو آپ ان میں مشغول ہو گئے, اور ظہر کی جو سنت ہے بعد کی سنت وہ چھوٹ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد اس کی قضا کی. تو سنت نماز کی قضا کرنا بھی سنت ہے. قضاء المستحب یا قضاء السنت سنت, یہ قاعدہ ہے. تو سنت نماز کی قضا کرنا بھی سنت ہے, اور اس کے لیے وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے, آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ. بہت شکریہ ٹھیک ہے ساحل شیخ, بھائی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. کاشف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ الحمد للہ. جی شیخ, میرا ایک تعلق تھا, سوال تھا بزنس کے تعلق سے. جی جی بولیے. جی شیخ, 1 منٹ بولتا ہوں. جیسے کوئی XYZ پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ میں نے کتاب لکھا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کتاب کا PDF فارمیٹ میں ہے میرے پاس, اور اس کتاب کو ٹھیک میں نے پرنٹ آؤٹ نہیں کروایا ہوا ہے, بس اس کا PDF ٹھیک. رکھا ہوں. میرے پاس پرنٹر بھی ہے, پیج بھی ہے, سب ہے. اور جب کسٹمر وہاں سے آرڈر کرتا ہے, مطلب, تو پھر ہم اس کو پرنٹ کر کے بھیج دیتے ہیں. تو ہم کو کیا پرنٹ آؤٹ کر کے رکھنا پڑے گا, یا پھر نہیں بھی رکھیں گے تو بھی
एक्सेप्टेबल है, मतलब जायज है? जायज हैं, दोनों सूरतें जायज हैं। कस्टमर तो आपको ऑर्डर कर रहा है, जब किताब ऑर्डर कर रहा है उसके बाद आपको किताब भेजनी है, जाहिर है कस्टमर को किताब के बारे में पता है, तभी वो ऑर्डर कर रहा है, तो किताब के औसाफ गोया कि जी उसको पता है। तो कस्टमर जब ऑर्डर कर रहा है तो या तो कस्टमर फौरन पे करेगा, या तो जब ऑर्डर करेगा उसी टाइम पूरा पेमेंट कर देगा। अगर वो जी उसी टाइम पूरा पेमेंट कर देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसने पेमेंट कर दिया, किताब अभी आप भेजोगे, बाद में वो किताब पहुंचेगी उसे, तो ये बय सलम में ये चीज दाखिल हो जाएगी। बय सलम का मतलब पेमेंट पहले कर देना, सामान बाद में देना, और वो सामान ऐसा सामान है जो कि मौसूफ फिर जिम्मा है, मुतय्यन नहीं है कि ये वाली किताब यही वाली किताब दूंगा, यही नुस्खा, वो किताब जी दूंगा मैं, कोई भी नुस्खा दूंगा, उसके हजारों नुस्खे हो सकते हैं, तो ये बय सलम है। और अगर वो अच्छा, पेमेंट अगर पहले वो फौरन नहीं कर रहा है, जिस टाइम वो ऑर्डर कर रहा है और पेमेंट नहीं कर रहा है, तो गोया कि पेमेंट उधार है और किताब भी अभी उधार है, क्योंकि किताब आप भेजोगे बाद में पहुंचेगी, तो इधर से भी उधार है, दूसरी जानिब से भी उधार है। तो इसके जवाब की शक्ल ये बनेगी कि आप लोगों के दरमियान जो बात हो रही है, जो वो ऑर्डर कर रहा है, इसको फकत ऑर्डर की हद तक रखें, ये बयो शेरा ना हो, खरीदो फरोख्त नहीं है। अभी वो ऑर्डर कर रहा है और आप उसको किताब भेज रहे हैं, जब वो किताब उसके पास पहुंचेगी उस वक्त वो किताब खरीदेगा, और उसके पास ये ऑप्शन होगा कि चाहे तो ना खरीदे, वापस कर दे। तो अगर पेमेंट फौरन नहीं कर रहा है तो उसको सिर्फ ऑर्डर मानिए, अलवाद बिश्शिरा, उसको आप खरीदो फरोख्त ना मानिए, और अगर पेमेंट फौरन कर रहा है तब तो ये खरीदो फरोख्त है। जी अच्छा, तो शेख वेबसाइट पे वहाँ पे ऑप्शन ही वहाँ पे बाय नाउ का वहाँ पे आ रहा है, ऑर्डर नाउ हम नहीं कर सकते वो? देखिए, किसी चीज को खरीदना या बेचना कह देने से खरीदना बेचना नहीं होता है। असल जो उस चीज की हकीकत है, रियलिटी क्या है, उसको देखेंगे। अगर जी आप दोनों के दरमियान जो मुआहदा हो रहा है, अगर ये मुआहदा इस सूरत में हो रहा है कि जब ये किताब आपके पास पहुंचेगी आप वापस नहीं कर सकते, अगर किताब में कोई खराबी नहीं है, सही सालिम वो किताब पहुंची है, तो आप वापस नहीं कर सकते, इसका मतलब आपने बेच दिया है, वो खरीदो फरोख्त हो गया है। लेकिन अगर उसके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहो तो लो, चाहो तो रिटर्न कर दो, तो फिर ये खरीदो फरोख्त नहीं है। तो इस तरह से हम फैसला करेंगे कि वो खरीदो फरोख्त है या फकत खरीदो फरोख्त का वादा है, वहां पर लिखने से कुछ नहीं होता है। जी भाई, जी काशिफ भाई, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है भाई को जवाब मिल गया होगा। आप म्यूट है, ठीक है। इसके बाद अगले गेस्ट सिस्टर फातिमा को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर फातिमा, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट करें और जल्दी से अपना सवाल पूछें। जी ठीक है, शायद ये अवेलेबल नहीं है। मैं इसके बाद अगले गेस्ट सिस्टर को ऐड कर रहा हूँ। सिस्टर आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर, मैंने आपको ऐड किया है, अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें जल्दी से। ठीक है, अब्दुल। जी अब्दुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरे दोस्त जो है वो सऊदी में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। वो उनका सवाल ये है कि अभी कुर्बानी जो है वो इंडिया में देंगे, तो कुर्बानी का वक्त जो है शुरुआत और आखिरी क्या होगा, पहला दिन और आखिरी दिन? देखिए, अगर आपके दोस्त इंडिया में रहते हैं और सऊदीया में रहते हैं और हिंदुस्तान में किसी को अपना वकील बना रहे हैं कुर्बानी देने के लिए, तो जहां पे वो कुर्बानी हो रही है वहां के वक्त का एतबार करके वो आदमी कुर्बानी देगा। यानी हिंदुस्तान में उनका वकील, देखिए वकील का हुक्म असील का हुक्म होता है। जब आपने तवकील कर दिया किसी को, तो अब गोया कि वो आपका कायम मकाम हो गया,
گرچہ اس قربانی کے مالک آپ ہیں لیکن قربانی کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے, وہ آپ کی نیابت کر رہا ہے, آپ کے قائم مقام ہے, لہٰذا وہ اپنی جگہ کا اعتبار کرتے ہوئے قربانی کرے گا. شیخ اور ایک چھوٹا سا سوال تھا, بچوں کو جو کم عمر رہتا ہے ان کو محرم غیر محرم اور پردے کے تعلق سے ان کو تربیت کون سے عمر سے کرنا چاہیے؟ دیکھیے بچوں کی تربیت چاہے پردے سے متعلق ان کی تربیت ہو یا دین کے دیگر امور سے متعلق ان کی تربیت ہو, نماز کا مسئلہ, روزے کا مسئلہ, بہت سارے حلال حرام کا مسئلہ, آداب اور اخلاق کا مسئلہ, تو بچے کی تربیت جیسے ہی بچہ سمجھنے لگے باتوں کو, ہمارے خطاب کو, ہماری بات کو سمجھنے لگے, اسی وقت سے اس کی تربیت کرنی چاہیے. ایسا کوئی تحدید نہیں ہے کہ جب اتنی عمر ہو جائے تبھی تربیت کرنا اسٹارٹ کرنا ہے. جب وہ ہماری بات سمجھنے لگے, جو بات ہم کہہ رہے ہیں, اسی وقت سے اس کی تربیت شروع کرنی چاہیے. جی عبدل بھائی. شکریہ شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساحل, میں دوبارہ آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, جلدی سے اپنا سوال کریں, اس کے بعد کامل شیخ تیار رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میں تو نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں, ابھی سمجھ جائیں گے. ابھی 12 مہینے پہلے تو آئی پر ٹی وی مطلب وہ اعتراض جتائے تھے, ٹھیک ہے, تو ابھی ایک شیخ ہیں ان کے اوپر بھی مطلب وہ قرآن کی آیت پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل رہا ہے, اور تو وہ فلسطین کے بارے میں, اور بولے سعودی میں ڈانس ہو رہا ریا, تو وہ مطلب بولے کہ یہ کفار کی آیت پہ ہے, اور یہ سعودی میں فٹ کر رہے. کیا ان کو علماء کو نہیں پتا ہے یہ چیز کہ کفار پہ ہے کون اور مومن پہ کون ہے؟ تو اس طریقے سے علماء کوئی عام نہیں ہے, روڈ چلتا ہوا کوئی بھی بولتے کنفیوز کر دیتے نوجوان اپلوڈ کر کے ویڈیو اور سے کر لکھ دیتے کہ یہ مطلب خارجی کی طرف ہے, ان کا رخ تھی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا مطلب اس کے بعد تھوڑا بتائیے کیا کیا جائے, ہم نوجوان کیسے سمجھے, جیسے علماء کی رابطہ کر لینا چاہیے فون پہ, ہاں کی یہ چیزیں آپ کی ہے تو بہتر ہے, لیکن کوئی عام آدمی تھوڑی ہے علماء. دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو ٹوپی لگائے داڑھی رکھے وہ عالم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو وہ عالم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس شریعت کا علم ہو جائے تو اس کا عقیدہ, اس کا منہج صحیح ہے اور اس سے لیا ہی جائے, ایسا ضروری نہیں ہے. یہ تو ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے, صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اب تک ہر زمانے میں آپ کو بہت سارے ایسے قابل لوگ ملیں گے جن کا منہج اور عقیدہ صحیح نہیں ہے, وہ اہل سنہ والجماع کے عقیدے سے اور منہج سے ہٹے ہوئے ہیں. دیکھیے ہمارا اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی بھی منکر کو, کسی معصیت کو, کسی بھی غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کریں گے. وہ غلط کام چاہے ہمارے گھر کا کوئی فرد کرے, کوئی باہر کا کرے, وہ غلط کام چاہے کوئی رعایا میں سے کوئی کرے یا حکمرانوں میں سے کوئی کرے, ہم جسٹیفائی نہیں کریں گے کہ یہ فلاں آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, ملک کا حکمران ہے, غلط کام کر رہا ہے تو یہ غلط کو ہم اس غلط کے لیے دلیلیں ڈھونڈ کے لائیں. یہ قطعاً ناجائز ہے, یہ ہمارا منہج نہیں ہے اہل سنہ والجماع کا. لیکن وہیں پر دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی مسلم حکمران ہے اور وہ کوئی معصیت کر رہا ہے, کوئی غلط کام کر رہا ہے, تو ہمیں اس کو نصیحت کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ الدین النصیحہ, دین یہ خیرخواہی کا نام ہے, یعنی گویا کی خیرخواہی کو, پورے دین کا نام ہے خیرخواہی, مکمل طور سے دین کی بنیاد خیرخواہی پر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ, یہ خیرخواہی یا نصح, یہ نصیحت ہمیں کس کو کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم, اللہ کے ساتھ نصح. اللہ کے ساتھ نصح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے, اس پر ایمان لایا جائے. رسول کے ساتھ نصح کیا ہے؟ رسول پر ایمان لایا جائے, رسول جو چیزیں لے کر کے آئے ہیں ان پر ایمان لایا جائے, اس پر عمل کیا جائے, یہ رسول کے ساتھ نصح ہے. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ, مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں, ائمہ سے مراد حکمران جو ہیں,
ان کے ساتھ بھی نصح کیا جائے اور خیر خواہی کیا جائے. ان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, کوئی معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو ہم ان کو نصیحت کریں. اور ان کو نصیحت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر نکل کر کے اس مسلم حکمران کے خلاف احتجاج کریں. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اس کو گالیاں دیں, لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ مسلم حکمران ہے, یہ فلاں غلط کام کر رہا ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہی خارجی ہے. یہ بار بار آپ جو سنتے ہوں گے نا خارجی, تو خارجیوں کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ مسلم حکمرانوں کی غلطیوں کو عام پلیٹ فارم پر بیان کرنا بجائے اس کے کہ ان کو نصیحت کریں. تو اگر آپ کی پہنچ ان حکمرانوں تک ہے کوئی بھی ایسا طریقہ جس طریقے سے آپ ان کو نصیحت کر سکتے ہیں اور انکار منکر کر سکتے ہیں, تو آپ کو کرنا چاہیے. اور یہ ہمارے سلف نے کیا ہے. سلف کے جو علماء ہیں وہ ایسا ہی کرتے تھے. حکمرانوں سے جب غلطی ہوتی تھی ان کو نصیحت کرتے تھے, لیکن جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کر کے ان کو گالی نہیں دیتے تھے. سوشل میڈیا تو تھا نہیں اس زمانے میں, لیکن سوشل میڈیا کی جگہ پر اور بہت سارے پلیٹ فارم تھے, تو وہاں پر ان کو گالی نہیں دیتے تھے, ان سے مل کر کے ان کو نصیحت کرتے تھے. تو اگر آپ ان سے مل سکتے ہیں تو نصیحت کیجئے, اگر آپ ان کو لیٹر لکھ سکتے ہیں تو نصیحت کیجئے, اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو خاموشی اختیار کیجئے. اور اس کام کو, جو برا کام ہو رہا ہے, کوئی بھی مسلم حکمران کر رہا ہے برا کام, اس کو آپ دل میں برا سمجھیے, آپ اس کو دل میں برا سمجھیے, اس کو جسٹیفائی مت کیجئے. تو ایک جانب تو وہ لوگ ہیں جو علل اعلان گالیاں دیتے ہیں سوشل میڈیا پر, یہ خارجیوں کا موقف ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو صحیح ہے, اسلام میں ایسا ہے, وہ توڑ موڑ کے دنیا بھر کی تعویلات کرتے ہیں. دونوں غلط ہے, دونوں اہل السنہ والجماعہ کا موقف نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ ہم بغاوت نہیں کریں گے, ہم خروج نہیں کریں گے, ہم پبلک پلیٹ فارم پر آ کر کے ان کو گالیاں نہیں دیں گے. اس سے کوئی فائدہ نہیں, اس سے صرف اتنا ہوگا. کسی بھی زمانے میں حکمرانوں کو علل اعلان جب گالیاں دی گئی ہیں, اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلا ہے. خروج کا نتیجہ پوری انسانی تاریخ دیکھ ڈالیے, خروج کا کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلا ہے. تو لہٰذا اس سے منع کیا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ حدیثیں ہیں. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر ایسے لوگ حاکم بن جائیں گے جو نمازوں کو ان کا ٹائم نکال کر کے پڑھیں گے, ٹائم نکل جائے گا تب نماز پڑھیں گے, یعنی نمازوں کو ضائع کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ خطبے میں ان کو گالیاں دینا یا پبلک پلیٹ فارم پر جا کر کے یہ کہنا کہ دیکھو یہ جو ہے معصیت کے اندر پڑا ہوا ہے اور یہ فلاں منکر کام کر رہا ہے, ایسا نہیں سکھلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی اطاعت کرنا, لکم ما حملتم وعلیہم ما حملوا, جو تمہاری ذمہ داری ہے تم کرنا, جو ان کی ذمہ داری ہے وہ کریں گے. تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب تک ان کی جانب سے کفر بواہ یعنی بالکل علل اعلان کفر نہیں دیکھ لینا, تب تک ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا. جب وہ کافر ہو جائیں گے تب ان کے خلاف آپ بغاوت کر سکتے ہو. جب تک وہ دائرے اسلام میں ہیں تب تک ان پر خروج اور بغاوت نہیں کر سکتے. اگر نصح کا اور خیر خواہی کا, نصیحت کا کوئی طریقہ ہے تو وہ طریقہ اختیار کر کے نصیحت کریں گے, ورنہ چپ کر کے بیٹھیں گے. تو آپ یہاں کسی ملک کو جو ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی ایسا مسلم حکمران ہے, ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ ہم اس کی غلطیوں کو جسٹیفائی کریں گے. ہمارا یہ بھی موقف نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اس کو گالی دیں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اگر ہماری وہاں تک رسائی ہے تو ہم نصیحت کریں گے, اور اگر ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے تو ہم اس کو دل میں اس کام کو غلط سمجھیں گے اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے, ان کی ہدایت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. یہ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. ایک اور چھوٹا سا سوال تھا, لے لیتے ہیں, بہتر تھا. ساحل بھائی تھوڑا سا لمبا ہو گیا اس کا جواب, انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں لے لیجئے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال. بارک اللہ فیکم. کامل شیخ جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسلم ادارہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پڑھائی کے لیے ایجوکیشنل لون جو ملتا ہے, کسی کو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, اس کے لیے آپ جو ہے بینک سے لون لے لو.
اور جو اس کا جو سود ہے وہ ہم دیں گے، تو اس طرح آپ گناہ سے بچ جائیں گے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی آپ سے کہے کہ شراب یہ حرام ہے، تو ایسا ہے آپ شراب مت خریدو، میں خرید کر کے دے دیتا ہوں، آپ پی لو، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حرام ہی ہے شیخ۔ بالکل، وہ جو آدمی ایسا کہہ رہا ہے یا جو بھی ادارہ ایسا کہہ رہا ہے، آج کے بعد سے آپ اس آدمی پر یا اس ادارے پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیجئے، آگے اس کی کسی بھی بات پر بھروسہ مت کیجئے۔ جو آدمی اتنی خطرناک بات کر سکتا ہے، وہ بھی سود کے بارے میں، سود سے زیادہ قبیح چیز اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ عبادات کے باب میں شرک اور دنیاوی معاملات کے باب میں سود، اس سے زیادہ قبیح چیز نہیں ہے۔ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے سود کھانا، اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں دے دوں گا، آپ مت دو، آپ بچ جاؤ گے۔ یہ مطلب عجیب لاجک ہے۔ تو سود جس طرح سے آپ کے لیے لینا حرام ہے، دینا حرام ہے، اسی طرح سے اگر آپ کے لیے کوئی لے رہا ہے یا آپ کے لیے کوئی دے رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے، آپ اس میں شریک ہیں برابر کے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شیخ۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں، عائزہ، آپ اپنا سوال کریں سسٹر عائزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال عقیقے سے متعلق ہے۔ شیخ میں اپنے بیٹے کے عقیقے کے لیے 2 بکروں کا پیسہ جمع کر رکھی تھی، تو ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ سب کریں، تو میرے شوہر کے پاس بھی زیادہ پیسہ نہیں ہوتا، تو میں نیت تو ایک بیٹے کے 2 بکرے کی نیت کی تھی، لیکن اس پیسے میں ابھی گھر میں جو دین جانتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دونوں بیٹوں کا 1 بکرے کا عقیقہ ہو سکتا ہے، تو کیا شیخ میں ایسا کر سکتی ہوں شیخ؟ دیکھیے بہن، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زیادہ حدیث ہے کہ لڑکے کی جانب سے 2 بکروں کا عقیقہ اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرے کا عقیقہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان استطاعت نہیں رکھتا ہے 2 بکروں کی، اس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کی استطاعت 1 ہی بکرے کی ہے، وہ 2 نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں 1 بکرا کافی ہوگا اس کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب کسی چیز کا حکم دو تو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ اب اس آدمی کی استطاعت نہیں ہے 2 بکرے کی، 1 ہی بکرے کی استطاعت ہے، تو انشاءاللہ 1 بکرا کفایت کر جائے گا اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو۔ جی شیخ، بچے بھی بڑے ہیں تو کیا آگے وہ جب کمائیں گے تو تب کر سکتے ہیں شیخ، کیا ابھی ایسے کرنا نہیں، اگر آپ نے 1 بکرا کر دیا، استطاعت فی الحال 1 ہی کی ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن۔ مظفر خان، جلدی سے اپنا سوال کریں۔ ٹھیک ہے، توصیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے، فی الحال میں اس ٹائم مکہ میں ہوں، میرا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد جو اکثر لوگ اپنے ایشیا میں زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے 6 سال ہو گئے، میرے کویت میں 3 سال، کبھی میں نے کسی مسجد میں نہیں سنا، صرف استغفر اللہ، اور پوسٹ اذکار کے بھی لکھے، اس میں بھی اللہ اکبر کا ذکر نہیں ہے، ساری مسلم کی روایت ہے اور یہ تو اس میں اللہ اکبر نہیں ہے تیز، بس یہ سوال ہے۔ دیکھیے جی ظاہر ہے اگر سعودیہ جیسے اسلامی ملک میں، جہاں پر اس وقت دنیا میں اگر کہا جائے کہ اسلام کا نفاذ جہاں پہ سب سے زیادہ ہے وہ سعودیہ ہے، بلکہ واحد ملک ہے جہاں پر اسلامی احکام کی، یہاں تک کہ حدود کا بھی نفاذ وہاں پہ کیا جاتا ہے، اسلامی محاکم ہیں جہاں پر اسلامی شاعر مکمل طور سے ان کا غلبہ ہے۔ اگر ایسے ملک میں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، اور وہاں نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ مسئلہ اختلافی ہے، کیونکہ اس وقت سعودیہ کے اندر جتنے بڑے علماء موجود ہیں، میرے خیال سے اور کسی ملک کے اندر ایسے بڑے علماء موجود نہیں ہیں اس وقت، تو یہ مسئلہ اختلافی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔
اس میں ایک رائے یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد استغفار کریں گے اور اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے وہ استغفار کرتے ہیں. لیکن ایک دوسری روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، وہ کہتے ہیں کہ میں تکبیر کی آواز سن کر کے مجھے یہ پتا چلتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی ہے. تکبیر کی آواز مسجد میں گونجتی تھی تو پتا چلتا تھا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے، سلام پھیر دیا گیا ہے. یہ میں اس حدیث کا تقریباً ترجمہ بتا رہا ہوں. تو ایک طرف یہ روایت سے پتا چل رہا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد لوگ بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، جس سے پتا چلتا تھا کہ اب نماز ختم ہو گئی، اور نماز ختم ہونے کی علامت کے طور پر انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. دوسری جانب دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے نماز کے بعد. اب جن لوگوں نے استغفار والی روایت کو لیا، ان کا کہنا ہے کہ استغفار سے ہم ابتدا کریں گے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو پھر اس تکبیر والی حدیث کا کیا جواب ہے، آپ کے پاس اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں کہ تکبیر کی آواز سے ہم کو پتہ چلتا تھا نماز کے ختم ہونے کا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، آپ نے استغفار پڑھا 3 بار، اس کے بعد کچھ نماز کے بعد کچھ اذکار ہیں. اذکار سب جانتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار. انہی اذکار میں سے ایک ذکر یہ ہے کہ آپ 33 بار سبحان اللہ کہتے ہو، 33 بار الحمدللہ کہتے ہو، اس کے بعد 33 بار اللہ اکبر، اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخرہ، یا 34 بار اللہ اکبر کہتے ہو. تو گویا کہ اللہ اکبر یہی تکبیر ہے، اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہا جاتا ہے. تو اس تکبیر کا نمبر کب آتا ہے؟ تکبیر کا نمبر پہلے سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، تیسرے نمبر پر تکبیر کا نمبر آ رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے اس سے مراد یہی والی تکبیر ہے جو اس تسبیح والے میں پڑھتے ہیں. اسی کی آواز کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے نماز کے ختم ہونے کو جانتے تھے. یہ ان کا جواب ہے. لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس جواب کے اندر دم نہیں ہے. جواب میں دم کیسے نہیں ہے کہ جب 33 بار سبحان اللہ کہے، 33 بار الحمدللہ کہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کا نمبر آ رہا ہے، تو گویا کہ اتنی دیر کے بعد پتا چل رہا ہے نماز کے ختم ہونے کا انہیں. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تکبیر سے ہمیں نماز ختم ہونے کا اندازہ ہوتا تھا، تو یہ بات کیسے صحیح ہوگی کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا تھا، جبکہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سے پہلے بھی کچھ اذکار ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہو سکتا ہے بندہ پڑھتا ہو. تو یہ کہنا کہ یہ تکبیر سے مراد یہی والی تکبیر ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ ساتھ نہیں دے رہی، یہ دلیل ساتھ نہیں دے رہی ہے. لہٰذا صحیح بات یہ ہے، اور وہ جو تکبیر والی روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی، وہ ثابت اور صحیح روایت ہے. لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ مسئلہ گرچہ اختلافی ہے، لیکن جب ہم دلیلوں کو جمع کر کے ان کا مقارنہ کرتے ہیں اور اصولوں کی بنیاد پر اس کو پرکھتے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ پہلے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد استغفار پڑھیں گے. لیکن مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، وہاں پر ظاہر ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں پہلے استغفار کرتے ہیں، وہ اس والے قول کے قائل ہیں. تو اسی وجہ سے آپ نے ایسا دیکھا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ توصیف ہے، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ مظفر خان کو دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں. مظفر بھائی جلدی سے سوال کریں اپنا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال جائیداد کے بٹوارے کو لے کر ہے. تو میری جو وائف ہیں ان کے نانا کا انتقال ہو چکا ہے. ان کے نانا کے وائف ابھی زندہ ہیں، مطلب کہ ان کی نانی، اور ان کے 5 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب میرے وائف کے 5 ماموں ہیں. ایک منٹ رک جائیے. ہاں بتائیے. ایک شخص کی وفات ہوئی، اس نے پیچھے کس کو چھوڑا؟ بیوی. ان کی وائف ہیں، ان کی والدہ ہیں شیخ. مرنے والے کی بیوی یا والدہ؟ بیوی. ہاں بیوی. اور کون؟ اور ان مرنے والے کے 5 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. 5 بیٹے
اور دو بیٹیاں. دو بیٹیاں. ہاں اور کون ہے؟ اور پھر ناتی پوتے ہیں سب لوگ اتنے. مطلب اگر دیکھیں بیٹے بیٹیوں کی موجودگی میں، اچھا مرنے والے کے ماں باپ بھی موجود ہیں کہ نہیں؟ نہیں ان کے ماں باپ موجود نہیں ہیں. ماں باپ موجود نہیں ہیں تو بیوی کو جو ہے 1/8 ملے گا. ٹھیک ہے، کل جائیداد، کر لیتا ہوں، کل جائیداد کا 1/8. اوکے ٹھیک ہے. اوکے. اب ان کو بیوی کو 1/8 دینے کے بعد جتنا بھی بچتا ہے، جتنا بھی بچے 1/8 دینے کے بعد اس کو آپ 12 حصوں میں تقسیم کر دیجئے. جو بھی بچے 1/8 دینے کے بعد اس کو 12 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، 12 ٹکڑوں میں. ہر بیٹے کو 5 بیٹے ہیں نا، ہر بیٹے کو 2 حصہ دیجئے اور ہر بیٹی کو 1 حصہ دیجئے. بیٹیاں 2 ہیں، بیٹے 5 ہیں، تو 5 × 10 اور 2 12. اوکے سمجھ میں آئی بات؟ اچھا ٹھیک ہے. تو ایک اگر ایگزامپل ہم لوگ لیں اگر 1 لاکھ روپیز کا، تو یہ کیسے ہوگا شیخ؟ پہلے 1 لاکھ کو 8 میں ڈیوائڈ کیجئے. آپ لکھ لیجئے. اب ڈیوائڈ کر کے، میرے پاس کیلکولیٹر ہوتا تو ابھی بتا دیتا آپ کو میں. پہلے 1 لاکھ کو 8 میں ڈیوائڈ کیجئے، ہے نا. 8 میں جب ڈیوائڈ کریں گے تو جو نتیجہ اس کا آئے گا اتنا بیوی کو دے دیجئے. اوکے ٹھیک ہے. اب کیا جو بھی بچے گا 12,500 بیوی کو چلا گیا. 87 پوائنٹ کتنا؟ 87,500 بچا. اس 87,000 کو آپ ڈیوائڈ کیجئے 12 میں جلدی سے. 7,291. کتنا؟ 7291. 7291. جی. ہر بیٹی کو 7,291 دیجئے. دونوں بیٹیوں کو 7,291. جی. اور 7,291 کا ڈبل کتنا ہوتا ہے شیخ؟ 14,583. 14,583. ہر بیٹے کو 14,583. اوکے ٹھیک ہے. یہ پوچھنا تھا میں نے. ہاں میں نے سورہ نساء میں پڑھا تھا بٹ تھوڑا کنفیوزنگ ہو گیا تھا میرے لیے، اس وجہ سے میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں. اور ایک اور سوال ہے میرا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجئے جلدی سے. ہاں یہ سود کے متعلق ہے شیخ. تو جیسے مان لیجئے اسلام کا جو مین کور پرنسپل ہے سود نہ دینے کا، وہ یہ ہے کہ بھائی کسی غریب کے اوپر اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کے اوپر کوئی پرابلم نہ آئے یا اس کے اوپر کوئی زیادہ پریشر نہ آئے، برابر اس کی کمر نہ ٹوٹے، اگر میں ایک بات بولوں تو. لیکن اگر جیسے مان لیجئے ایک کیس ہے جہاں پر بینک پیسہ دیتا ہے اور کوئی ایک انسان ہے، کوئی مسلمان ہے جو گھر خرید رہا ہے، اس میں مسلمان کو دینے میں بھی کوئی آپتی نہیں ہے اور لینے میں بھی کوئی آپتی نہیں، بیکاز کا اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں آ رہا ہے، الٹا اس کا گھر بن رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے ہم لوگ جسٹیفائی کریں گے قرآن سنت کی روشنی میں؟ دیکھیے بھائی، یہ جو آپ نے پرنسپل بتایا نا شروع میں، پرابلم وہیں پر ہے، وہیں سے بات یہ مسئلہ آ رہا ہے. وہ جو آپ نے پرنسپل بتایا وہ بالکل غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مان لیجئے 2 امیر آدمی ہیں، 2 امیر آدمی کروڑ پتی ہیں دونوں. ایک کروڑ پتی دوسرے کروڑ پتی سے 10,000 روپیہ قرض لے رہا ہے. فرض کر لیجئے 10,000 کیوں لے گا، وہ بڑی رقم لے رہا ہے، تو اس کو تھوڑا سا زیادہ کر کے لوٹانے میں کیا دقت ہوگی؟ وہ تو بہت امیر آدمی ہے. تو کیا اس کا مطلب، اگر آپ وہ جو پرنسپل بیان کیے ہیں نا اس کو یہاں پر ہم اپلائی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سود لینا دینا جائز ہو جائے گا. اس لیے وہ پرنسپل غلط ہے. ٹھیک ہے. تو سود لینے اور دینے کی جو حرمت ہے اس کا ایک ہی سبب نہیں ہے، ایک سبب وہ بھی ہے جو آپ نے بتایا، اور کئی دفعہ یہ جو سبب آپ نے بتایا ہے کئی لوگوں میں یہ سبب نہیں پایا جائے گا. لیکن اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں، آدمی قرض کیوں لیتا ہے؟ ایک آدمی قرض کیوں لیتا ہے؟ ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے تو قرض لیتا ہے. امیر آدمی کیوں قرض لینے جائے گا؟ تو ہماری شریعت میں جو احکام ہیں وہ ایک ایک فرد کو دیکھ کر نہیں بنائے جاتے ہیں، اکثر کو اور اغلب کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں. تو یہ حکمت اگر بیان بھی کی جائے، پہلی بات تو یہ حکمت جو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں، میں جس کا اقرار کر رہا ہوں، یہ حکمت کسی بھی آیت کے اندر یا کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. علماء نے اس حکمت کو بیان کیا ہے. اگر اس حکمت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک فرد کے اندر یہ چیز پائی جائے.
लेकिन अक्सर आपको 95% या उससे ज्यादा यही पाया जाएगा कि कोई मोहताज आदमी ही कर्ज लेता है। तो एक बात ये कि जरूरी नहीं है कि आपकी बताई गई हिकमत ही सही हो, और अगर वो सही भी हो तो अक्सर लोगों में वो पाई जाती है। सूद को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, इसकी इल्लत समझ में आए ना आए, हिकमत समझ में आए या ना आए, मकसद समझ में आए ना आए, हमको उससे बचना है। अगर आप ये चाहेंगे कि हर चीज जब मेरे लॉजिक के हिसाब से मुझे समझ में आएगा तो मैं अमल करूंगा, आप 10 कदम नहीं चल पाएंगे दीन में, 10 कदम। मैं आपको नहीं, सारे लोगों को कह रहा हूं। अगर आप ये कहेंगे, मैं इसकी कई दफा एक मिसाल देता हूं कि अभी मगरिब आपने 3 रकात पढ़ा है, इशा 4 क्यों पढ़ेंगे? क्या हिकमत है बताइए? दोनों ही नमाजें हैं, वो 3 वो 4 क्यों? क्या हिकमत है? सही बात, आप बताइए, कोई जवाब हो आपके पास तो। भाई कोई कहे ज़कात 2.5% क्यों देना है, 3 क्यों नहीं देना? भाई सीधा सीधा 3 कर देते, 2.5 बीच में 2 जो है 2.5, सीधा 3 कर देते, आसान होता। अगर कोई कहे कि ऐसा क्यों, आप क्या बताओगे? तो सूद हराम है, हराम है, हमें उस पर अमल करना है, हिकमत समझ में आए या ना। लेकिन उसकी हिकमतों में से एक बड़ी हिकमत वो है जो आपने बयान किया, जो कि अक्सर औकात में पाया जाता है। अब अगर ऐसा नहीं कि किसी एक फर्द में वो चीज नहीं पाई जाएगी तो उसके लिए हलाल हो जाएगा। जी जी, ठीक है। बट शेख, मैं ये सोचा था ना कि मतलब जैसे मान लो कोई चीज बन रहा है तो एक एज अ कम्युनिटी वो पर्सन स्ट्रांग ही हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई मुसलमान जो जॉब करता है और ईएमआई भरने लायक है, अच्छा, उसमें से मान लीजिए पर्सन सूद का है। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आप या कोई भी मुसलमान शराब का कारोबार कर ले, ठीक है, वो मुसलमानों को नहीं बेचेगा, जो गैर मुस्लिम है सिर्फ उनको बेचेगा, तो भाई शराब के कारोबार में कम प्रॉफिट है? सही बात है। मतलब एक बड़ी कंपनी आप खोल लें हिंदुस्तान जैसे मुल्क में तो कितनी प्रॉफिट है? हम प्रॉफिट कमाएंगे, मुस्लिम कौम का फायदा होगा। सिर्फ तो स्टोर भी खोल ले तो बहुत प्रॉफिट है शेख। हाँ, कितना, क्या राय है आपकी? सही बात है। नहीं जाए मेरे भाई प्रॉफिट उसको कहते हैं जिसको शरीयत ने प्रॉफिट माना है। प्रॉफिट वो नहीं है जो हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। असल प्रॉफिट इस दुनिया में ये है कि आप, अल्लाह ताला ने कहा रुक जाओ, खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला ने कहा चल पड़ो, चल पड़ो। रमजान में कहा गया रोटी मत खाओ दिन में, है ना? रोटी तो फायदेमंद चीज है ना। अल्लाह ने कहा नहीं, पूरे साल तुम्हारे लिए जायज था, लेकिन अभी रुक जाओ, स्टॉप। हम रुक गए। क्यों रुक गए? असल प्रॉफिट ये है, अल्लाह ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट वो नहीं है कि इससे मुस्लिम कौम का प्रॉफिट होगा। जी, असल में शेख ये सवाल इसलिए आ रहा है ना कि मतलब मेरे आसपास के जो भी रिलेटिव्स हैं सब लोग लोन पे घर ले रहे हैं, और मतलब मैं भी क्योंकि जॉब कर रहा हूँ तो सब मेरे को पूछते हैं कब तुम कब ले रहे हो, तुम कब ले रहे हो, इजी हो गया है, ये है, कर लो। असल में सूद जो है ना, सूद की कई सारी किस्में हैं, जिसमें से एक कर्ज वाला मसला है कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया है या लिया है तो उसको बढ़ा करके वापस नहीं किया जा सकता। एक किस्म वो है जिसके बारे में अभी आप पूछ रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पर मैं और आपको बता दूं कि हमारी शरीयत के मकासिद में से, शरीयत के बहुत सारे, हर हुक्म के मकासिद होते हैं। शरीयत के मकासिद में से एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि इस समाज में जो अमीर लोग हैं वो गरीबों के साथ खड़े हों, उनकी मदद करें जब उनको जरूरत हो। आप बताइए, दुनिया का कोई भी इंसानी कानून क्या इस बात से डिनाई करेगा कि अगर कोई खुशहाल आदमी है तो किसी बदहाल आदमी का हाथ पकड़ करके उसको सहारा दे? क्या इससे कोई मना करेगा? ये तो बहुत, मतलब इससे अच्छी इंसानियत क्या हो सकती है? हमारी शरीयत भी इसी पर बेस्ड है, हमारा इस्लाम इसी पर बेस्ड है कि जो जिसके पास है वो मदद करे उस आदमी की जिसके पास नहीं है। तो कर्ज हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कर्ज ये जरूरत है, कर्ज लग्जरी नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज लेने से मना फरमाया है उस सूरत में जब आपके ऊपर कर्ज बोझ बन जाए, जब आपकी जरूरत ना हो, उसके बाद भी आप कर्ज लेकर के बोझ बना रहे हैं। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डरवाया है। कर्ज तो नबी ने भी लिया है, लेकिन कर्ज नबी ने जरूरत और हाजत के वक्त लिया है। ऐसे नहीं कि मेरे पास छोटा घर है, घर को बड़ा करना है तो उसके लिए मैं कर्ज लूं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारी शरीयत का उसूल है कि इस समाज में पाए जाने वाले लोग एक दूसरे के साथ इंसानियत वाला सलूक करें।
ताकि समाज के अंदर अमन शांति फैले, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा पैदा हो, हमदर्दी पैदा हो, उल्फत और मोहब्बत पैदा हो। और जाहिर है ये दुनिया उसी वक्त अच्छी दुनिया बन सकती है जब हम एक दूसरे के साथ उखुवत, मोहब्बत, उल्फत से पेश आएंगे तो अच्छी दुनिया बन सकती है। और इस दुनिया को अच्छी बनाना ये हमारी शरीयत का एक मकसद है। इसी वजह से हमारी शरीयत ने कर्ज का निजाम लाया। आपके पास है पैसा, बहुत पैसा है, या अपनी जरूरत से ज्यादा आप रखे हुए हैं। एक आदमी है जो परेशान हाल है, हो सकता है खाने के लिए ना हो उसके पास, हो सकता है इलाज के लिए ना हो सकता है कोई उसको इमरजेंसी जरूरत पेश आ गई हो, लेकिन उसके पास नहीं है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप उसके साथ एहसान कीजिए और इसके बदले में आपको बहुत ज्यादा अज्र मिलने वाला है आखिरत में। अगर आप किसी को कर्ज देते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो आप जितना, अगर 1 लाख कर्ज दे रहे हैं ना, तो 1 लाख सदका करने के बराबर आपको अज्र मिलेगा, जबकि वो 1 लाख तो बाद में वापस भी मिल जाएगा आपको। तो आपका 1 लाख तो रखा हुआ ही है, प्लस आपको 1 लाख सदका करने का अज्र मिला। तो हमारी शरीयत का मकसद है कर्ज के थ्रू लोगों पर एहसान करना, उनकी मदद करना, उनका सहारा बनना। ये हमारी शरीयत का मकसद है। गोया कि हमारी शरीयत का मकसद मादी नहीं है। कर्ज का मकसद क्या हुआ? पर्पस उसका मादा नहीं हुआ, दुनिया नहीं हुआ। कर्ज का मकसद है एक दूसरे की मदद करना, एहसान करना और अजर सवाब हासिल करना। अब अगर कोई आदमी कर्ज को मादे के हुसूल का जरिया बनाता है तो गोया की शरीयत के मकसद के खिलाफ जा रहा है। आप किसी को कर्ज दे रहे हो, आपको अजर का वादा पहले से किया गया है और कहा गया है कि आप एहसान कर रहे हो, तो एहसान अगर आप कर रहे हो तो आप उससे ज्यादा क्यों ले रहे हो? तो कर्ज का मकसद हमारी शरीयत में इंसानियत है, हमदर्दी है, उखुवत और भाईचारगी है, एक दूसरे की मदद करना। ये हमारी शरीयत का मकसद है कर्ज से। दुनिया वालों का मकसद क्या है? कर्ज से प्रॉफिट कमाना, गरीब का खून चूसना, उसके हालात का फायदा उठाना, ये दुनिया का मकसद है। और हमारी शरीयत का मकसद कुछ और है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसके साथ जाना है। बहुत शुक्रिया शेख जी जी, ठीक है जज़ाकल्लाहु खैरन। जी। एक जो आपने पहले जो आंसर दिया है वो मुझे रिवायतों में मिल जाएगा तो जी हाँ, ये जो बातें मैंने जैसे कर्ज के बारे में जैसे मैंने बताया कि कर्ज ये एहसान है, इस पर आपको अज्र नहीं, वो विरासत के ताल्लुक से पूछ रहे हैं शेख, शायद वो मुझे रिवायतों में मिल जाएगी क्या उसकी रेफरेंस? भाई ये जो मैं जवाब दिया हूँ ना, कुरान की आयत में मौजूद है। वो जो मिरास वाली आयत है ना, वो आप पढ़ेंगे, लेकिन जाहिर है हर आदमी तो नहीं समझ पाएगा। उसको समझने के लिए आपके पास इल्म होना चाहिए। अब मेडिकल की किताब अगर मैं पढ़ लूं तो मैं डॉक्टर नहीं बन जाऊंगा, उसको मुझे किसी डॉक्टर से समझना पड़ेगा। तो उस कुरान की आयत में ये जवाब मौजूद है जो मैंने दिया है। एक एक बात मौजूद है, लेकिन उसको समझने के लिए इल्म चाहिए आपके पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई, जज़ाकल्लाहु खैरन, बरकल्लाहु फ़िकुम। अली जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मेरा ताल्लुक हनफी मकतब फ़िक्र से है, और लेकिन मैं आपके प्रोग्राम जो है बड़े शौक से देखता हूँ और काफ़ी बार आपसे मुलाकात भी हुई है, और माशाल्लाह जो मसले मसाइल का आपका सेशन होता है उसको भी देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शेख साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ यहाँ पर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की मसाजिद हैं, मैं हनफी और अहले हदीस बरेलवी, तो मैं जहाँ भी वक्त होता है नमाज का मैं नमाज पढ़ता हूँ। ये बात 3 साल पहले की है शेख। मैं एक अहले हदीस मस्जिद है वहाँ पे नमाज पढ़ने जाता था, अब भी जाता हूँ। तो वहाँ पे जो मस्जिद में गया तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे जब दुआ सलाम हुई तो बातचीत हुई, कहना भाई आपकी जो नमाज है वो तो नमाज ही गलत है, ये सुन्नत के मुताबिक तो नमाज नहीं, नमाज आप गलत पढ़ रहे हो। अब इस चीज़ ने मुझे तो पेनलाइज कर दिया, मैं सोचने पे मजबूर कर दिया मुझे। मैंने कहा यार ये नमाज तो कब से पढ़ रहा हूँ मैं, नमाज गलत कैसे हो गई? ठीक है जी। फिर दूसरी जगह भी गया, सवाल जवाब करे उलमा इकराम से, तो कुछ जवाब मुझे मिल नहीं पाया। तो उस चीज़ से एक जो है मेरा जो इल्मी जानने की वो थी ख्वाहिश, वो बढ़ गई। तो फिर मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज़ में, ग्रेजुएशन भी इस्लामिक स्टडीज़ में किया। अब शेख मेरा जो आपसे एक सवाल है वो ये है, जो मैंने तमहीद बांधी है सवाल की, कि एक इंसान जो है, क्योंकि मेरा मदरसे का कोई बैकग्राउंड नहीं है,
میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. اب حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس کا مطلب جاننے کے لیے عربی آنا بہت ضروری ہے، عربی گرامر آنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا پھر ساق و سباق کیا تھا، مطلب ایک پورا ایک فیلڈ ہے، پروسیس ہے، پورا پروسیس ٹھیک ہے. پورا پروسیس ہے. ایک عام انسان کے لیے جاننا وہ بالکل سمجھ لیجئے ناممکنات میں سے ہے اگر وہ اس میں ایکسپرٹ نہیں ہے. اب نماز کے تعلق سے سر، جو جیسے کہ وہاں پہ میں گیا کہ رفع الدین آپ نہیں کرتے ہیں، اس طریقے کی مطلب چیزیں آئیں کہ نماز غلط ہے. اب سر، اب اگر نماز یہ غلط ہے، ہمارے جو محدثین گزرے ہیں، جو حدیث کے ایکسپرٹ ہیں، لیگیسی ہے ہماری بہت بڑی ایک، اس میں جیسے جو ترک رفع الدین کی حدیث ہیں، جن کو امام طحاوی، امام بدر الدین عینی اور امام ذیلی، ٹھیک ہے نا، اور بھی بڑے بڑے فقہاء ہیں، محدثین ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے ہی ترک رفع الدین. جی آپ کی آواز کٹ گئی علی بھائی. علی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی مجھے آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑا سا ہاں آ رہی ہے، تھوڑا میں سا کہہ رہا تھا شارٹ کر اسی دیجیے طرح علی سے. بھائی. جی میں شارٹ کر دے رہا ہوں اس طرح سے. جی میں شارٹ کر دے رہا ہوں. اس طرح ہمارے ایک بہت بڑی جماعت محدثین کی جو اس طریقہ کار کو سنت مانتی ہے اور اس طریقہ کار کو سنت مانتی ہے اور مانتی بھی آ رہی ہے. تو کیا ان سب کی نماز بھی ناقص ہے؟ ان سب کی نماز بھی سنت کے مطابق نہیں ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ضرور ہے، میں مانتا ہوں. اس کو کیا اس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں تمام جو محدثین اس طرف ہیں جو اس کو سنت مانتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو اس طرف سنت مانتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. بہت ہی خوبصورت سوال ہے، بلکہ آج کی اسٹریم کا سب سے بہترین سوال ہے. لیکن تھوڑی سی اس میں تفصیل سے بات کرنی پڑے گی. جہاں سے آپ نے کہانی کی ابتدا کی ہے وہاں سے کر کے بات کرنی پڑے گی. تو اگر آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ کل کی اسٹریم میں آئیں تاکہ ہم لوگ اطمینان سے بات کریں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی گفتگو میں سنجیدگی ہے، اور کوئی مسئلہ جب بیان کیا جائے گا اگر آپ کو حق کی تلاش ہے تو انشاءاللہ وہ بات آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ قبول بھی کریں گے. تو اس لیے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے اگر ہم لوگ اس کو ملتوی کریں کل تک تو زیادہ بہتر ہوگا. تو کیا رائے ہے؟ جی علی بھائی کل آپ اویلیبل ہیں؟ کل آ جائیے اسٹریم میں. اگر مجھے نظر آتے ہیں آپ تو میں پہلے آپ کو لے لوں گا انشاءاللہ. نہیں شیخ صاحب، میں پوری کوشش کروں گا کل آنے کی، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ نے جو کو سوال کیا ہے، سوال میں یاد رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کو دہرانا نہیں پڑے گا، اور میں وہیں سے ابتدا کروں گا جہاں سے آپ نے پوری کہانی بتائی ہے. تو شیخ صاحب آپ اس کا جواب میں کل انشاءاللہ اسٹریم میں آؤں گا، آپ مجھے لے لیجیے گا. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ایک سوال ایڈ کر دیتا ہوں اور میں، تاکہ جو ہے اور اچھے طریقے سے سوال. دیکھیے جب آپ اسٹریم میں موجود رہیں گے نا تبھی بات جواب دینے میں جو ہے آسانی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے درمیان میں آپ سے بات بھی کرتا رہوں. اگر آپ نہیں رہیں گے، میں ایسے سوچوں کہ میں آپ نے جو سوال کیا تھا جواب دے دوں، تو ٹھیک ہے جواب تو ہو جائے گا، لیکن درمیان میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا. تو میں آپ سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ آئیے کل انشاءاللہ آپ آ جائیے علی بھائی. آپ نظر آتے تو میں پہلے آپ کو انشاءاللہ ایڈ کر لوں گا. شیخ صاحب میں آنے کی پوری کوشش کروں گا. اگر میں لیٹ بھی ہو جاؤں تو آپ یہ جواب ریکارڈ کرائیے گا، میں جوائن کر لوں گا. ٹھیک ہے، آپ جب بھی جوائن کریں گے میں آپ کو ایڈ کر لوں گا انشاءاللہ. شیخ صاحب میری آپ سے جو ہے نا پہلے بھی بات ہوئی تھی، آپ نے جواب بھی دیا تھا. اس کے بعد میں جو شیخ جو آپ کی دوسری اسٹریم ہوتی ہے نا i+ کی، میں ان شیخ صاحب کا نام بھول گیا، ان سے بھی میری بات چیت ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے بالکل 180 ڈگری جواب دیا جو میری آپ سے بات ہوئی. تو میں جو ہے تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کہ شیخ صاحب سے میری الگ بات ہوئی اور انہوں نے آپ ہی کو ڈس آن کر دیا کہ ان کے جواب کے وہی ذمہ دار ہیں. اب انہوں نے کیا جواب دیا ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے. ٹھیک ہے علی بھائی، تو آپ آئیے کل کی اسٹریم میں انشاءاللہ، کل لے لیتے ہیں اس کا جواب تفصیل سے. تو آپ مجھے ٹائم بتا دیجئے، میں اسی ٹائم آتا ہوں. کل یہی 8 سے 9 کے بیچ میں، آپ 8 بجے آ جائیے ایگزیکٹ انشاءاللہ، اور لنک سے جوائن ہو جائیے آپ 8 بجے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ. السلام علیکم. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرن شیخ وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں تشریفی وقت جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی.
مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.